बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दूसरी तरफ इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के दरमियान जो सारी कहानी चल रही थी, आज उस कहानी में एक नया मोड़ आया है और दिलचस्प इंकशाफात हुए, दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए। अल्लाह जाने हक़ाइक़ है या नहीं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो नया मोड़ ये है कि पहले इंजीनियर साहब के पास बैठने वाले मौलाना इमादुल इस्लाम साहब, उसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ग्रुप में शामिल होने वाले मौलाना इमादुल इस्लाम साहब वहाँ से मुतनफ़िर हुए, मुफ्ती साहब के पास चले गए। अभी उन्होंने एक नया बयान यानी एक नया क्लिप अपने ऑफिशियल यूट्यूब पर लगाया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। वो 10 मिनट 11 मिनट का क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ, आपने पूरा सुनना है उसको। उसके बाद जो असल हकीकत है जो मैं आपको बताऊँगा वो भी आप सुनेंगे लाजमी, और उसके बाद आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है कि आया इमादुल इस्लाम साहब, मौलाना इमादुल इस्लाम साहब सही हैं या गलत हैं, ये सच बोल रहे हैं या अभी भी ये झूठ बोल रहे हैं। आपने इनका ये पूरा बयान सुनना है, ये क्लिप सुनना है। उसके बाद मैं आपको अपनी राय दूंगा और आपने भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते हैं आज के इस क्लिप की तरफ। आपने लाजमी इसको पूरा सुनना है, उसके बाद मज़ीद मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा, आपने वो भी सुननी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रसूल अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो, है ना। ये कुरान में है। और ये भी है कि मुसलमान का भाई है, कुरान में है, ऐसी है, इख्वतुन भाई है। तो इस निस्बत से ना मैंने यहाँ मोहम्मद अली इंजीनियर है, आपने शायद नाम सुना हो, उनको मैंने कहा था मुल्हिद, ठीक है, क्या कहा था, हाँ। तो इस वजह से कि जो मुझे उलमा ने भी कहा था कि आप उनको कहें, तो आज मैं वो अपनी बात से रुजू कर रहा हूँ, ठीक है, वापस ले रहा हूँ। क्यों? अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि जो किसी को मुसलमान को मुल्हिद किसे कहते हैं? जो बेदीन हो, जो गैर मुस्लिम हो, जो काफिर हो। तो जो किसी मुसलमान को काफिर कहेगा, बेदीन कहेगा, उसके अंदर कुफर ना हुआ तो वो कुफर लौट कर वापस आएगा, ठीक है। तो मैं इस बात से रुजू करता हूँ, अल्लाह ऐलान कर रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं किसी के प्रेशर में आके कह रहा हूँ, अब महज अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जवाब अल्लाह को देना है। हर बंदी का हिसाब क़यामत वाले दिन होगा। क़यामत वाले दिन जो उसने अच्छा किया वो सामने आएगा, जो उसने बुरा किया वो भी सामने आएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हर खैर की जज़ा है और हर शर की सज़ा है। तो मैं मुल्हिद कर वापस बात लेता हूँ। हाँ, इल्मी इख्तिलाफ उनसे मेरा रहेगा, इल्मी इख्तिलाफ रखें, मगर नफरत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, ठीक है। और दूसरी बात, मुफ्ती तारिक मसूद साहब इधर आए थे, वो बात मैंने करना थी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कराची गया, उन्होंने बड़ी माशाल्लाह खिदमत की, अल्लाह उनको इज़्ज़त खैर दे, बहुत अच्छे इंसान हैं। मगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब इधर आ रहे थे, उससे पहले प्लानिंग हो रही थी, मुझे बता दिया गया था मुफ्ती साहब आ रहे हैं। तो इधर जेलम के उलमा ने मुझे कहा था, कुछ उलमा ने, मैं नाम नहीं लूँगा, कि आप उनको मना करें कि वो ना आएँ। तो फिर मैंने कह भी दिया था उनके करीबी साथी को कि उनको मना करें, तशरीफ़ ना लाएं, उलमा ये कह रहे हैं। बात वो करनी चाहिए, सच करनी चाहिए ना, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। झूठ पर तो अल्लाह की लानत है, झूठे पर, सच्चे पर अल्लाह की रहमत है। तो फिर मैंने मना किया, मगर वो फिर भी आए। एक हज़रत साहब हैं, हमारे भाई हैं, तो उनके ज़रिए वो तशरीफ़ लाए। मगर वो 48 घंटे का उन्होंने जो टाइम दिया हुआ था, मुझे ये पता चला
کہ وہ جہلم شہر کے اندر نہیں تھے، وہ جہلم شہر کے اندر نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا میں جہلم شہر میں ہوں، 48 گھنٹے کا ڈیوریشن ہے تو ان کا کلپ آنا چاہیے. اچھا ایک بات بتا دو، یہاں میں محمد علی مرزا صاحب کی حمایت نہیں کر رہا، میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں. The truth is always bitter، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے جان کس کو دینی ہے بھائی؟ اللہ کو، اللہ پاک کو جان دینی ہے. تو میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. مفتی صاحب یہاں نہیں تھے، مجھے پتہ چلا وہ سیالکوٹ گئے ہیں، کھاریاں والی سائڈ گئے ہیں، اور یہاں ٹلہ والی سائڈ گئے ہیں. جہلم شہر کے اندر وہ نہیں تھے 48 گھنٹوں میں. جو ان کی ویڈیو بنی ہے، اس کے بعد پھر جو ویڈیو بنی ہے، تو یہ ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے اپنے کہ یہ سارا پری پلان تھا، پلانٹڈ تھا یہ سارا. کیونکہ میں نے جب مفتی طارق مسعود صاحب کے ایڈمن صاحب سے بات کی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ مفتی صاحب چلے گئے ہیں، اور وہ کہنے کہ مفتی صاحب کی عادت ہے وہ بغیر بتائے یوں چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا ایسے نہیں ہونا چاہیے، مناظرے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. پھر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی فتح ہوئی ہے مفتی صاحب کی. تو مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ فتح نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ محسوس نہیں کرنا مفتی صاحب نے یا کسی بھائی نے. فتح تو تب ہوتی ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے اور جب عوام فیصلہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، نیوٹرل بندہ فیصلہ کرتا ہے، تو پھر فتح ہوتی ہے. فتح ایسے تھوڑی ہوتی ہے. میری پرسنل یہ رائے تھی کہ ان کا یہ طریقہ تھا نا کہ چاندار چوک میں آ کے انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے، یہ غیر اخلاقی چیز تھی. ان کو چاہیے تھا مفتی طارق مسعود صاحب کو یا ان کے ایڈمن کو، جو کہ پرسنل رابطے تھے ان کے علی انجینئر صاحب کے ایڈمن سے، ان کو کال کرتے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم سے آپ بات کریں. کیونکہ حمزہ علی عباسی بھی ادھر آیا تھا، اس نے بھی کال کر کے آیا تھا. الیاس بھائی بھی آئے تھے، جاوید گاندھی صاحب کے داماد، وہ کال کر کے آئے تھے. تو طریقہ یہ تھا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ چیز یہ فتح نہیں ہے سر. یہ مفتی طارق مسعود صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں بڑے، ہمارے مفتی ہیں، ہمارے عالم ہیں، مگر میں سچائی کی بات کر رہا ہوں. یہ فتح ایسے تو نہیں ہوتی نا جی. ون سائیڈڈ فیصلہ کر کے فتح تھوڑی ہوتی ہے. وہ کراچی میں وہ ان کا انٹرویو ہوا، جی آپ کو فتح مبارک ہو پنڈی میں. بھئی یہ فتح نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. حالانکہ میں نے خود چیلنجز دیے ہوئے تھے علی بھائی کو، علی انجینئر صاحب کو، المحند المفند پر، ٹھیک ہے، اور وہ کئی حد تک وہ ایگری بھی ہو گئے تھے مجھ سے بات. وہ ایگری ہیں کہ آج وہ بات کر لو مجھ سے. وہ تو صاف وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آج اماد الاسلام آپ بات کر لو مجھ سے. تو پھر ان کو تو آلریڈی انہوں نے 5 ماہ کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اگلے دن ہی تشریف لے آتے. اچانک ایسے ویڈیو بنانا، اور میں نے بھی یہ ویڈیو جو بنائی ہے ان کی اکیڈمی کے سامنے، یہ غیر اخلاقی چیز ہے. میں اس ویڈیو سے رجوع کرتا ہوں، وہ بھی ڈیلیٹ میں کرتا ہوں. اور جتنی بھی میں نے باتیں کی تھی ان کے بارے میں، فسادی، ملحد، وہ سب میں ڈیلیٹ کروں گا کیونکہ یہ غلط ہے. ہاں ایک بات بتا دو کہ میں محمد علی انجینئر صاحب کی حمایت نہیں کر رہا میرے بھائی، حمایت نہیں کر رہا. میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو یہ فتح نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر جاتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے، تو مجھے اپنے ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میں نے کالز کی جس نمبر پر مفتی صاحب نے دیا ہوتا، مولا صاحب کا ہمارے بھائی ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، تو ان کا نمبر، وہ میرا بھی نمبر نہیں اٹھا رہے تھے. اور مجھے پتہ چلا کہ علی بھائی نے بھی، علی انجینئر صاحب نے بھی کالز کی، ان کا نمبر نہیں اٹھایا. اور بھی ساتھیوں نے کالز کی، نمبر نہیں اٹھایا. میں نے خود کال کی ہے، میرا تو اٹھا لیتے، نمبر ریسیو کر لیتے. یا میں نے پھر اور دوستوں کو جو ان کے ساتھ تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا ابھی ادھر کیمرے پر، میں نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے، انہوں نے نمبر نہیں اٹھایا. اور میری ملاقات، مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا آپ کی ملاقات کراتے ہیں. میں ایسے ملاقات میں تھا، میں کہ یار چلو اچھی بات ہے، اتنی دور سے تشریف لائیں. تو انہوں نے میرے مہمان مانی ہماری کی ہے. ویسے بھی کوئی عالم مفتی ہے تو اس کی مہمان ہے تو اس کی زیارت کرنی چاہیے. تو ان میں سے کسی نے ملاقات نہیں کرائی، تو رات کو پھر مجھے کہتے ہیں بلا کر جی تسی گھر چلے جاؤ، ادھر کام جڑا لمبا ہی ہے. تو یہ بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی سے ہم جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے نا.
جھوٹ جو ہے ہمیشہ نقصان کرتا ہے. سچ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو یہ ایسی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ مجھے بلا کے تو آپ کہیں جی ہوں گھر چلے جاؤ. میں تو مفتی صاحب سے پہلے بھی آلریڈی ملا ہوں، کراچی ملا ہوں، گجرانوالہ ملا ہوں، لاہور ملا ہوں. میں تو 3 دفعہ ان کو مل چکا ہوں. 2 تو ویڈیوز میری ہیں، ان کے یوٹیوب چینل پر بھی ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یار آئے ہیں چلو. ہاں یہ تھا مفتی صاحب کو بھی چاہیے تھا، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ مجھ سے رابطہ کرتے اگر مناظرہ کرنا ہے تو یقین مانے. حالانکہ میں ان کے گیسٹ ویڈیو چڑھا رہا تھا علی انجینئر صاحب کے، تو مناظرہ ہو بھی جانا تھا، مگر حکومت پاکستان نے بین کیا ہوا ہے. اور یہاں جامعہ ایک مدرسہ نام نہیں لوں گا بس جامعہ ہی ہے، انہوں نے کہا تھا علماء نے کہ اس مناظرے میں ہم بالکل داخل اندازی نہیں کریں گے، یہ ہم سے ہمارا اعلان برات ہے. یہ مدرسے میں علماء کی میٹنگز ہوئی ہیں، جو مجھے علماء نے خود کہا ہے کہ یہ مناظرہ ہم نہیں اس میں ہماری کوئی یعنی کہ دخل اندازی نہیں ہے. تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے مناظرہ؟ ادھر علی جی سب کہہ رہے ہیں سی ٹی ڈی والے وہ جی مفتی صاحب کو تلاش کر رہے ہیں، مگر مفتی صاحب یہاں جیل و شہر کی بات کر رہا ہوں نہیں تھے. کھانا انہوں نے کھایا ہے ادھر کسی کے گھر، کیونکہ وہ پکچرز آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، مگر وہ ادھر نہیں تھے. اور یہ فتح نہیں ہے میرے بھائی، ایسے فتح نہیں ہوتی ہے. یہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی ادباً عرض کروں گا، اور اسی طرح محمد علی انجینئر صاحب کو بھی ادباً عرض کروں گا، یہ فتح نہ آپ کی فتح ہوئی ہے نہ ان کی فتح ہوئی ہے. آپ کو بھی چاہیے تھا علی بھائی کہ آپ ویڈیو بنا دیتے ادھر، آپ کہتے ٹھیک ہے ہم ویٹ کر رہے ہیں. آپ کو بھی چاہیے تھا. بات وہ کرنی ہے جو حق کرنی ہے، سچ کرنی ہے. آپ کو چاہیے ٹھیک ہے وہ انہیں ویڈیو بنائی ہے، اس کا رپلائی کر دیتے، اسی وقت کرتے کہ بھائی یہ تو سی ٹی ڈی والے یوں کہہ رہے ہیں، یہاں پولیس والے تو یہ کہہ رہے ہیں، ڈی پی او صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنا کیا اسے کہتے ہیں کمنٹ دے دیا تھا یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے جی. تو اسی پر میں بات وائنڈ اپ کرتا ہوں. یہ میں نے سارے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے، حقیقت بیان کی ہے، اور بغیر کسی لالچ کے کی ہے، بغیر کسی دباؤ کے کی ہے. ٹھیک ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، اور میں اللہ کے فضل سے اطاعت امت پر کام کرتا رہوں گا. جو میرا مشن ہے تبلیغ میں سب کو محبت دی جاتی ہے، فتویٰ نہیں لگایا جاتا، کسی کو کافر نہیں بنایا جاتا، ٹھیک ہے، کسی کو زندیق نہیں کہا جاتا. ہاں میرا عقیدہ اپنا ہے، اللہ کے فضل سے مسلک ہے، مگر میرے لیے وہ مولا طارق صاحب کی بات ہے، سب کے لیے محبت ہے، پیار ہے، عزت ہے، اکرام ہے. ٹھیک ہے جی. اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے بڑے ہیں جی، اور رہیں گے قابل محترم. علی جی صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور بھی مسلک کے علماء سے ملاقاتیں اور ہوتی رہیں گی، مگر یہ فتح نہیں تھی، اس سے فتح نہیں ہم کہیں گے، کیونکہ آمنے سامنے جب بات ہی نہیں تو فتح کیسے ہو گئی؟ یہ تو ون سائیڈڈ بات ہو گئی نا. تو ون سائیڈڈ ڈیسیژن تو نہیں ہوتا نا، دونوں طرف دیکھا جاتا ہے پھر ڈیسیژن ہوتا ہے نا جی. یہ قانون ہے، ایک طریقہ ہے، قانون بھی ہے اور شریعت بھی یہ کہتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں، میں محمد علی انجینئر صاحب کی سائڈ نہیں لے رہا بھائی، نہیں لے رہا، اللہ کی قسم نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، نہ ہی مجھے ضرورت ہے. مگر جو میں نے باتیں ان کے بارے میں کی تھی فسادی ملحد، وہ میں رجوع کرتا ہوں، کیونکہ یہ غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو ٹھیک ہے. ہاں اپنے مسلک کے علماء کی میں عزت کرتا ہوں، وہ میرے بڑے ہیں، میرے اکابر ہیں، مگر اس بات پر میں ان سے اختلاف کروں گا. یہ بات میں نے واپس لی ہے، کیونکہ میرے والدین نے کہا کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے. میرے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیٹے آپ اطاعت امت پر کام کرو، تبلیغ کرو، سب کو محبت ہو، سب کے پاس بیٹھو، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب محنت فرما رہے ہیں کہ سب کے لیے محبت ہے، اکرام ہے، عزت ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اور اس میں کسی کے دباؤ پہ نہیں ہوں، نہ ہی کسی مسلک کے عالم کے، نہ کسی انجینئر صاحب کے بندے سے. میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر یہ فتح نہیں تھی، یہ طریقہ ہی غلط تھا ایسے ویڈیو آ کے بنانا. یہ میں نے شروع میں علماء کو کہہ دیا تھا کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مناظرہ ہو نا، مناظرے وہ پھر ادھر ہی رہتے نا، اتوار تک پہلے یعنی کہ بدھ کو آ جاتے یا جمعے کو آئے تھے اور کہتے جی آپ کے اندر 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو اتوار کو پھر زارا اکیڈمی کھل جاتی، بات سامنے آ جاتی. یہ اس دن ہے سوار کو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا، منگل کو، اور جمعرات جا کے یعنی کہ وہ چلے گئے ایسے پنڈی چلے گئے اور پنڈی سے واپس چلے گئے. اور میں یہاں ایک دوستوں کو کہوں گا کہ انہوں نے میری ملاقات نہیں کرائی، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے وقتی طور پر کہ یار ملاقات میں کیا ہو جاتا.
اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا، مگر میں سب کو معاف کرتا ہوں، میرے دل میں سب کے لیے محبت ہے، سب کے لیے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پہ دین کی خدمت کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے جی، قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، تبلیغ کا کام کرنے والا بنائے، جس میں پیار ہے، محبت ہے، عاجزی ہے۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ واحسن الجزاء۔ تو دوستو آپ نے یہ پورا کلپ سنا، اس میں آپ کو کیا سچ لگا کیا جھوٹ لگا آپ نے لازمی بتانا ہے۔ آیا عماد الاسلام صاحب سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کہانی آپ کو کیا لگتی ہے؟ اور اگر آپ کو اس واقعے کے متعلق سچ پتہ ہے یا اگر آپ اس واقعے سے کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے۔ اور یہاں میں ایک واٹس اپ نمبر دوں گا، آپ نے SMS کے ذریعے اس واٹس اپ نمبر پہ بھی اگر آپ کچھ سچائی اور کچھ حقائق جانتے ہیں تو اس واٹس اپ نمبر پہ بتانے ہیں۔ تو دوستو اس کلپس میں مولانا عماد الاسلام صاحب نے چند باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب 48 گھنٹے جہلم میں نہیں تھے۔ تو مولانا عماد الاسلام صاحب سے گزارش ہے کہ کہیں بھی مناظرے کا اصول یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی شہر میں مناظرہ کرنے جائیں تو وہاں آپ ٹک کے بیٹھ جائیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ 48 گھنٹے میں یہی ہوں۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر میرے خیال میں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، ان کا مطلب یہ تھا کہ ان 48 گھنٹوں میں انجینئر صاحب جب مجھے بلانا چاہے میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، کیونکہ مفتی صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ انجینئر صاحب میرے پاس ہیں۔ اگر یہ بولنا تھا تو مفتی صاحب کراچی میں بیٹھے ہوئے چیلنج کر دیتے، کیونکہ چیلنج علی مرزا صاحب نے کیا تھا اور اس لیے مفتی صاحب جہلم آئے تھے، اور مفتی صاحب کے بقیہ کچھ پروگرامز بھی تھے جو انہوں نے یہاں کرنے تھے۔ ظاہر بات ہے مصروف آدمی ہے، کوئی فارغ آدمی نہیں ہے، کوئی نکمے آدمی نہیں ہے، ان کی بھی مصروفیات تھیں۔ انہوں نے 48 گھنٹے میں صرف مناظرے کے لیے نہیں بیٹھنا تھا ایک کمرے میں بند ہو کر کہ کب علی صاحب کا، انجینئر صاحب کی کال آئے گی اور میں چلا جاؤں گا۔ تو عماد الاسلام صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی سمجھدار آدمی ہو، آپ بھی پڑھے لکھے ہو، آپ نے کہا 48 گھنٹے جہلم میں نہیں تھے، تو جہلم میں نہیں تھی، اگر ساتھ ساتھ کسی اور شہر میں ان کی دعوتیں تھیں تو اس میں کون سی مناظرے کی شکست ہو گئی؟ اور مفتی صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ 48 گھنٹے میں یہاں بیٹھا رہوں گا۔ دوستو آپ نے یہ رائے دینی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کہا مفتی صاحب نے یہ غیر اخلاقی حرکت کی، جب وہ کراچی سے آ رہے تھے تو کال کر کے آتے۔ اب آپ خود بتائیں کہ کہہ رہے ہیں کہ عماد الاسلام صاحب، مفتی صاحب نے انجینئر صاحب کو کال نہیں کی۔ دوستو میں آپ سے کہتا ہوں، ایک بندہ بیٹھ کر پتہ نہیں کتنے عرصے سے چیلنج کر رہا ہو سب کو اور کہہ رہا ہو کہ بھائی قیامت تک وقت ہے، قیامت تک وقت ہے، آپ جب آنا چاہو آ جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو واضح بھائی آپ کے لیے کھلی چھوٹ ہے، آپ نہیں آ سکتے، آپ قیامت تک کسی وقت بھی آنا چاہو آپ نہیں آ سکتے، انجینئر صاحب نے یہ کہا تھا۔ اور اس کے بعد اگر کال کر کے آتے تو کال کرنے کے بعد ٹھیک ہے مفتی صاحب نے کال نہیں کی، اب مرزا صاحب ایسا کر دیں، مرزا صاحب ان کو بتا دیں بھائی کہ میں کراچی آ رہا ہوں، ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کال کریں، مرزا صاحب ان کو کہہ دیں کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو وقت دیتا ہوں، آپ فلاں وقت میں آ جائیں، تو مفتی صاحب پھر بھی آئیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے، انجینئر صاحب بلا نہیں رہے، ایک طرف بولتے ہیں کہ بھائی قیامت تک نہیں آ سکتے، دوسری طرف بولتے ہیں میں کسی مولوی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور تیسری طرف بولتے ہیں کہ مجھے PTV پر بٹھا دو ان حضرات کے سامنے۔ اور عماد الاسلام صاحب نے ایک بات اور یہ کی کہ مفتی صاحب مجھے کال کر لیتے، بھائی آپ کو کیوں کال کرتے مفتی صاحب؟ مفتی صاحب آپ کو کال کیوں کرتے؟ مفتی صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ سے پوچھ کے تھوڑی آنا تھا۔ اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ عماد الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، تو عماد الاسلام صاحب آپ کے چینل پر جس دن مفتی صاحب آئے تھے، جس دن مفتی صاحب جہلم میں آئے تھے، اس دن آپ نے اپنے چینل پر ایک کلپ ریکارڈ کرایا تھا، ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ مفتی صاحب جہلم آ چکے ہیں، علی بھائی آپ کہاں ہیں؟ آپ نے اس کلپ میں خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اگر غیر اخلاقی حرکت تھی تو آپ نے اس وقت اس پر خوشی کا اظہار کیوں کیا؟ آپ کو اس وقت بھی اس بات کو ڈٹ کر کہنا چاہیے تھا کہ مفتی صاحب نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے۔ دوستو چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ مفتی صاحب کا جو نمبر تھا وہ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے، اور نمبر پر کال کرنے کے باوجود بھی وہ نمبر ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ حالانکہ چند دن پہلے میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں
ایک بندے کی کال دکھائی تھی جس نے موبائل سے اس نمبر پہ کال کی جو مفتی صاحب نے دیا ہوا تھا، وہاں سے کال ریسیو بھی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بسا اوقات ہم کال نہیں اٹھا سکتے، ہمیں اتنی کالیں آ رہی ہیں۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ اماد الاسلام صاحب صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو مزید اس واقعے کے متعلق مفتی صاحب کی وضاحت آئے گی یا علی مرزا صاحب کی آئے گی، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے آپ نے پورے واقعے کو سننا ہے اور پوری تفصیل آپ نے بتانی۔